अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है, एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। पत्थर ही रहो, शीशा ना बनो, शीशों की अभी रुत आई नहीं। इस शहर में खाली चेहरों पर आंखें तो उभर आई हैं, मगर आंखों में अभी बीनाई नहीं। खामोश रहो, आवाज़ ना दो। जिस तरह वो गई थी इसी आहिस्तगी से अपने कमरे में दाखिल होती दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो बैठती चली गई। आंखें साकित थी। कितनी ही देर वो यूं ही साकित नजरों से छत पर चलते पंखे को घूरती रही। बेला, लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसका इल्तिजाई लहजा, इसकी इल्तिजा करती निगाहें, वो कर्ब से मुस्कुराई। आज वो सबसे मोहब्बत करती हैं सिवाय मेरे। इन्हें हर इंसान मोहसिन लगता है मेरे अलावा। इसकी भारी आवाज़ समाज से तक टकराई। झटके से उठती वो ड्रेसिंग पर रखी सारी चीज़ें उठा उठाकर दीवार पर मारने लगी। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, लोशंस, डेकोरेशन पीसेस, वो एक एक करके सारी चीज़ें दीवार पर मार रही थी। जब ये बात शुरू से मेरे इल्म में थी तो बेला को भी मालूम होनी चाहिए थी बाबा। इसका एक और जुमला। साइड टेबल पर रखी तस्वीर भी दीवार का निशाना बनी। बेला, क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। ये जवार की आवाज़ थी। बेला, दरवाज़ा खोलो मेरी जान। शीरी बुरी तरह रोती हुई इसे पुकार रही थी। इसके कमरे में से आती तोड़ फोड़ की आवाज़ पर वो सब वहाँ आ गए थे। पूरे कमरे की हालत काबिल रहम बनाने के बाद वो अब तेज़ी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी। बेला, बेटा दरवाज़ा खोलो मेरी गुड़िया, बाबा से बात करो मेरी जान। साइड टेबल की ड्रोल का कारपेट पर उलट कर वो अंदर मौजूद सामान का जायज़ा लेने लगी। सच सुने और बर्दाश्त करें, किसी और के कमरे में नहीं, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ। बेला इब्राहिम मलिक। इसकी भारी आवाज़ समाज से हथौड़े बरसा रही थी। तेज़ धार छुरी हाथों में लेती वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराई। बेला, दरवाज़ा खोलें। इनकी आवाज़ पर इब्राहिम और अतहर मलिक भी कमरे से निकल आए थे। बेला, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, हम बात कर लेंगे इससे मुताल्लिक। इसे यूं कमरा बंद किए देख वो कुछ घंटों पहले हुआ तमाशा सिरे से फरामोश कर गया था। इस वक्त सिर्फ इसकी फिक्र थी। बेला, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो बुरी तरह दरवाज़ा पीटता बेबसी से चीख रहा था, ये चाबी लो, इसे खोलो। सिद्रा बेगम ने डुप्लीकेट चाबी इसकी जानिब बढ़ाई। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलते दिल मुसलसल इसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। बेला, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते कमरे की हालत देख वो बेबसी से इसे पुकारते इसकी जानिब आया। दूर दूर रहना मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। सुर्ख होती निगाहों से पीछे की जानिब हटती वो लड़खड़ाई आवाज़ में बोली। इब्राहिम के साथ शीरी ने भी इसे हैरानी से देखा। एक हाथ पीछे की जानिब किए वो मुसलसल बहती निगाहों से तकती बामुश्किल आंखें खोले खड़ी थी। बेला, मेरी जान, बात सुने मेरी। जो भी हुआ इसमें मेरी गलती थी, मैं तस्लीम कर रहा हूँ अपनी गलती। प्लीज़ एक बार तहम्मुल से मेरी बात सुन ले। नर्म लहजे में कहता वो आहिस्ता से इसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा ना, दूर रहे मुझसे इब्राहिम मलिक, करीब नहीं आना मेरे। दूर दूर हटो। सारी पोशीदा मोहब्बतों के लिए बेला की ही ज़ात रह गई थी। एक वो हैं जिन्होंने आज तक ना बेटी समझा ना बेटी कहा, और अब ये मेरे शौहर नामदार कहीं से अपनी मोहब्बत लिए नमूदार हो गए। इतनी मोहब्बत थी तो इस वक्त क्यों नहीं आए जब मुझे मोहब्बत की किसी के सहारे की ज़रूरत थी। दूसरे हाथ में पकड़ी छुरी इसकी जानिब करती वो बामुश्किल बोल रही थी। वो अब भी अपने मखसूस शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी, जिसकी पूरी आस्तीन से कलाई तक छुपी हुई थी। सुर्ख होती आंखों से पानी मुसलसल पानी की तरह बह रहा था। तकलीफ से इसके लब कपकपा रहे थे। अश्कों से कहो जम जाए वहीं जिस चश्मा गम से फूटे हैं, आहों से कहो थम जाए वहीं ये जज्बे शायद झूठे हैं। मत हाथ बढ़ाओ चाहत का, अनजान बनो अनजान रहो। खून? बेला, क्या किया है आपने? छुरी में से बूंद बूंद बहता खून देख इब्राहिम तीर की तेजी से इसकी जानिब आया। छोड़े मुझे, नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। वो बंद होती आंखों शल पड़ते वजूद के साथ भी मुजाहमत कर रही थी। इसकी दूसरी कलाई अपनी आगे करते वो साकित रह गया। इसकी कलाई से बहल बहल कर बहता खून एक लम्हे के लिए इन सबको साकित कर गया था। बेला, ये क्या किया है आपने? इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। शीरी रो रही थी, रोते हुए इसे पुकार रही थी। जवार बेला को अस्पताल लेकर जाने का कह रहा था। अतहर साहब आवाज़ें दे रहे थे। इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अपने बाजुओं में झूलते इसके वजूद के। मैंने कहा था ना, मेरे करीब नहीं आना। वो फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर लिए बोल रही थी। इसे सिर्फ इसकी आवाज़ आ रही थी। सिर्फ अना की जंग जीतने के लिए इस लड़की ने अपनी रगें काट ली थी। इसके लबों पर फातिह फातिह की मुस्कुराहट थी। इब्राहिम की आंखों से दो आंसू टूटकर इसके चेहरे पर गिरते इसकी थोड़ी के गड़े में गुम हुए थे। अपनी अना के लिए वो अपनी ज़ात को करने पर तैयार थी। ये रस्म गिरा है लोगों पर,
مشکل نہ بنو آسان رہو، جو بھول چکے ہو مدت سے، اس درد کو پھر آغاز نہ دو، جانے دو انہیں آواز نہ دو، آواز نہ دو، آواز نہ دو۔ ظہیر احمد۔ ابراہیم بھائی، پلیز میری بیلا، اسے بچا لیں، پلیز اٹھیں۔ شیری بری طرح روتی سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بیلا؟ وہ زیر لب بولا۔ ہاں، بیلا اس کی بیوی، اس کی محبت جو اس وقت بے سدھ سی اس کے باہوں میں جھول رہی تھی۔ اس کی کلائی سے بہتا خون دیکھ کر وہ ہوش میں آیا تھا۔ گاڑی، گاڑی نکالو زوار۔ اسے بازوؤں میں اٹھائے وہ سرد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا رومال کس کر اس کی کلائی پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی، جو کہے کہ آف شولڈرز پہننا چاہتی ہو ضرور پہنو، جسے کوئی فرق نہیں پڑے کہ میں دوپٹہ لیتی ہوں یا نہیں، اور میں اس سے عشق کروں گی، اپنی ذات کی تمام محبتیں اس ایک شخص کے حوالے کر دوں گی۔ آج ہی کے دن چند گھنٹے پہلے پڑی اس کی تمام خواہشیں اس کے ذہن کے پردوں پر ابھر رہی تھی۔ اس کی کلائی نرمی سے تھامے، اسے لبوں سے لگاتے وہ زیر لب صورتیں پڑھ کر اس پر پھونک رہا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر غصہ کرتا تھا، اس پر سختی کرتا تھا، کہیں نہ کہیں اس کی حرکتیں اس پر سختی پر مجبور کرتی تھی۔ وہ کتنی عزیز تھی اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سدرا بیگم تسبیح پر ورد کر رہی تھی۔ آج کی رات ان پر بہت بھاری گزری تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسپتال سے باہر پارک کے بینچ پر آ بیٹھا۔ سر بینچ کی پشت سے ٹکائے آنکھوں کے گلابی کنارے آہستہ آہستہ بھیگ رہے تھے۔ اتنے سالوں سے سین سین کر رکھی محبت کو اس کی ایک غلطی نے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، وہی لڑکی اس سے اس حد تک نفرت کرتی تھی، اس کی دسترس میں آنے سے پہلے ہی خودکشی کرنا بہتر سمجھا۔ رات کی تاریکی صبح کے اجالے تلے چھپ گئی تھی۔ اذان کی میٹھی آواز حد سے زیادہ تھکے اعصاب کو الگ ہی طرح کی تسکین بخش رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا واضح اعلان تھا یہ سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہ رب جو دل کا اصل مکین ہے، وہ کیسے اسے ٹوٹتے دیکھ سکتا تھا؟ کتنے پیار سے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے لب سرگوشی کی سی آواز میں واہ ہوئے۔ وہ اعتراف کر رہا تھا اللہ سب سے بڑا ہے، اس پریشانی سے بڑا جس میں وہ گھرا ہوا ہے، بیلا کی بدگمانی سے بڑا، اس کی نفرت سے بڑا۔ وہ تو ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ اس کا دل پھیر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک برسی گئی تھی۔ آپ تو واقف ہیں، آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں ان کا دل میرے لیے۔ آپ قادر ہیں نفرتوں پر محبتوں کو حاوی کرنے پر۔ کر دے میرے مولا، ان کا دل میرے لیے پھیر دے، ان کی بدگمانی ختم کر دے میرے رب۔ اس کے لب ساکت تھے، آنکھیں بند تھی۔ بند آنکھوں سے بوند بوند اس کی داڑھی میں جذب ہوتے آنسو اس کی اندرونی تکلیف کو واضح کر رہے تھے۔ بھائی، زوار کی آواز پر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ ہوش میں آ گئی ہے، وہ تھکے تھکے انداز میں کہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے بھائی کو اس سے پہلے اس طرح بکھرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے آپ سے طلاق چاہیے، ورنہ وہ بار بار یہی کرے گی۔ وہ ضب سے آنکھیں میچ گیا۔ یہ لڑکی اس کی دھڑکنوں کو روکنے کی وجہ بنے گی، اسے یقین ہو گیا تھا۔ ابھی میری دسترس میں بھی نہیں آئی، انہیں مجھ سے رہائی چاہیے۔ وہ کرب سے مسکرایا۔ زوار تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ ایک طرف بیلا تھی جو اس کی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، ایک طرف ابراہیم تھا اس کا جان سے پیارا بھائی۔ ٹھیک ہے وہ؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا۔ زوار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کون کہتا تھا بیلا کو محبت نہیں ملتی؟ کل رات سے وہ گھر کے ایک ایک فرد کو جس طرح تڑپتے دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ لیتی تو شاید خود پر رشک کرتی۔ ویکنس ہے، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ اماں جان اور شیری کو گھر لے جاؤ، وہ فریش ہو جائے تو لے آنا۔ بیلا کو کل تک ڈسچارج کر دیں گے، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ چاچو کو بھی کہو گھر جا کر فریش ہو جائیں، میں اور بابا یہاں ہیں بیلا کے پاس، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پوگو میری بات تو سنو۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھ سے وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اسے پکار رہی تھی، جو اس کے بستر میں منہ چھپائے بری طرح رو رہا تھا۔ صبح کیفے نہ کھلنے پر اس نے اطہر صاحب کو کال کی تھی تو انہوں نے مختصر انہیں بیلا کی اسپتال میں موجودگی سے متعلق اطلاع دی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ ان کی گڑیا کا سیکرٹ پارٹنر تھا، اس سے یوں بھی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پوگو اٹھو فوراً، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں میں، میرے مرنے پر اس طرح رونق لگا لینا تم۔ اسے کسی طور نہیں اٹھتا دیکھ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا مزید بری طرح رونے لگا۔ پوگو اٹھ جاؤ میرے بچے، کچھ نہیں ہوا یار۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ہاتھ سے اس کا سر اونچا کرنے لگی۔ پوگو مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے آخری حربہ آزمایا۔ کیا درد ہو رہا ہے باجی؟ زیادہ درد ہو رہا ہے نا؟ میں ڈاکٹر کو، زوار بھیا کو کہتا ہوں، ڈاکٹر کو بلا دے، وہ بھرائی آواز میں کہتا پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیلا کھل کر مسکرا اٹھی۔ بے وقوف، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ باجی،
اب ایسا کچھ کرنا ہو تو پہلے پوگو کو زہر دے دیجیے گا۔ اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا۔ رو رو اس کی سفید رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ جب سے اس نے بیلا کے اسپتال میں موجود ہونے کی خبر سنی تھی وہ جب سے ہی رو رہا تھا۔ رونے سے منع کیا ہے نا تمہیں؟ پہلے بھی کہا ہے، مرد ہو تم، روتے نہیں ہیں اس طرح۔ آنسو صاف کرنے کا اشارہ کرتی وہ اپنے مخصوص انداز میں نپٹ رہی تھی۔ خود سے اس کی اٹیچمنٹ کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ مرد ہوں تو کیا دل نکال کر فریزر میں رکھ دوں؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے تو رو رہا ہوں نا۔ بیلا کی بات پر وہ ترک کر بولا۔ اسے یوں بھی آج بیلا پر بہت غصہ تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب آپ نے ایسی کوئی حرکت کی نا، میں کیفے کی نوکری چھوڑ کر دور چلا جاؤں گا۔ وہ دور پر پورا زور دیتے آنکھیں نکال کر اسے دیکھتا گویا دھمکا رہا تھا۔ اچھا سنو، اس باکس میں پھول تھے آج؟ اس نے رازداری سے سوال کیا۔ وہ مسٹری باکس؟ لب گول گھماتے وہ سرعت سے اس کی جانب گھوما۔ بیلا نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اندر داخل ہوتا ابراہیم دروازے پر ہی ٹھہر گیا۔ تم دیکھنا رات تک وہاں پھول ضرور آئیں گے۔ وہ مجھے بھول ہی نہیں سکتا، ایک دن بھی نہیں۔ اسے میں یاد رہتی ہوں پوگو، وہ میری ساری تکلیفیں جان جاتا ہے۔ کتنی محبت سے ذکر کر رہی تھی وہ اس انجان شخص کا۔ ابراہیم کو انجانے میں خود سے جلن محسوس ہونے لگی۔ زندگی سارے مذاق میرے ساتھ ہی کیوں کرتی ہے پوگو؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے پوگو اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ چاہے جانے کا خوبصورت احساس محسوس کرتے، ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ کوئی ہے جو میری ذات سے واقف تھا، اس بیلا سے واقف تھا جسے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہی تو میں چاہتی تھی، جو کوئی بھی میری زندگی میں آئے وہ میری ذات کے پرتوں سے ہٹ کر میری روح کو دیکھے، ان پر لگے زخموں پر مرہم رکھے، اور وہ ویسا ہی ہے۔ اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں، اسے محبت سے غرض ہے، اور مجھے اس سے۔ اب جب سب ٹھیک لگنے لگا تھا تو اب یہ نئی مصیبت جس شخص نے ہر لمحے اپنے ہر عمل سے مجھے اذیت میں مبتلا رکھا، وہ میرا شوہر نکل آیا۔ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ میرا دل چاہ رہا تھا اسی چھری سے خود کو بری طرح کاٹ ڈالوں، بے رحمی سے اپنی رگوں میں پھیرتی چلی جاؤں۔ باہر کھڑا شخص ابراہیم ساکت رہ گیا۔ وہ اذیت پسندی کی انتہا پر تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیوی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس شخص کی محبت نے وہ اس سے دور جانا چاہتی ہے، اس دور جانے کے بعد بھی اپنی محبت کی خاطر اسے اس کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اگر بیلا کو پتہ چل گیا کہ جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہے وہی شخص ہے جس کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ دراب سے بھی نفرت کرنے لگی۔ اس کے دل سے جیسے آواز آئی تھی، نہیں، مجھے بیلا کی محبت چاہیے ابراہیم سے۔ وہ نفرت کرتی ہے، وہ اپنی حقیقت بتا کر ان کی محبت نہیں کھو سکتا، میں انہیں نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا۔ شیریں، بیلا ٹھیک ہے، اسے ہوش بھی آ گیا ہے، آپ مل کر آئے نا۔ اس سے پھر کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ اسے چھت پر اکیلے کھڑے روتے دیکھ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کا ہاتھ کتنا گہرا گھاؤ ہے، وہ کتنی تکلیف میں تھی، تم نے دیکھا اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ مزید بری تھرہار ہوتی اسے بیلا کی کیفیت بتانے لگی۔ زخم گہرا ہے نا شیریں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے اسے۔ ٹھیک ہو جائے گی، وہ کل تک ڈسچارج بھی ہو جائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کن الفاظوں میں اسے دلاسا دے کے وہ رونا بند کرے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا، ایک بار اظہار کر کے نتیجہ دیکھ چکا تھا۔ میں اسے اب اکیلے نہیں رہنے دوں گی، اسے اس کمرے میں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس نے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا زوال۔ اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اللہ کا کرم ہے کچھ نہیں ہوا اسے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں نا۔ روئی تو نہیں اس طرح؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر آنسو صاف کرتی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کو پھر اسپتال لے جاؤں، لیکن رونا نہیں ہے دوبارہ پلیز۔ اس نے نرم لہجے میں نہ رونے کی تاکید کی۔ پوگو، باہر جاؤ، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ پوگو شرافت سے بیلا کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ آنکھیں موند کر رخ موڑ گئی۔ اس کے انداز پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے کلون کی خوشبو بیلا کو اپنے نتھوں میں گھستی محسوس ہوئی۔ دھڑکنیں بلا وجہ ہی شور کرنے لگی تھی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے وہ اس کی پلکوں کی لرزش دیکھتا رہا۔ وہ لب بھینچ کر لیٹی خود پر اس کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دل کے ہزار شور کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو روک نہیں سکا۔ محبت اس نے کی تھی، جھکنا بھی اس سے ہی تھا۔ وہ تو سرے سے محبت سے انکاری تھی، اپنے عمل سے اس نے ثابت بھی کر دیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنی تمام تر شدت، ساری تکلیفیں اپنے ایک لمس کے ذریعے اسے محسوس کرواتے وہ خود بھی کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ ایک پل کو وہ سن سی ہو کر رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں پائی تھی۔ اس کی گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چادر مٹیوں میں بھیج لی تھی۔
کتنی ہی دیر وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے کھڑا رہا. آہستہ سے پیچھے ہو کر اسے دیکھتے وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے پوگو بیٹھا ہوا تھا. وہ اب بھی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی. بھنجی ہوئی مٹھیاں، کانپتے لب. وہ سراپا امتحان تھی. دائیں ہاتھ کی کلائی میں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جو شاید سٹچز لگانے کے بعد کی گئی تھی. دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی. کیوں کیا یہ بیلا؟ وہ عارضگی سے پوچھ رہا تھا. میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، وہ دھیرے سے بولی. کیا واقعی؟ وہ ہلکا سا ہنسا. جی نہیں ہوں آپ کو جواب دے، وہ بھرائی لہجے میں بولی. جتنا وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنے آنسو امڑ امڑ کر آنکھوں میں آ رہے تھے. نرس اندر داخل ہوئی تو وہ کچھ پیچھے ہوا. ویکنیس ابھی زیادہ ہے، اب زیادہ باتیں نہیں کریں. اس کے بازو میں انجیکشن پیوست کرتی وہ پیشورانہ انداز میں ہدایت بھی کر رہی تھی. وہ ہلکا سا سسکی. ابراہیم فوراً اس کی جانب جھکا. نرس حیران نظروں سے انہیں تکتی باہر چلی گئی. کیا ہوا؟ زیادہ درد ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا. بیلا نے اس پورے عرصے میں پہلی بار اس کی جانب دیکھا تھا. شرٹ کی آستین پر خون کے نشانات تھے جو مدھم پڑ گئے تھے. شاید نماز پڑھنے کے لیے اسے واش کیا گیا تھا. ابراہیم بھائی ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے قریب سے نہیں ہٹے. اس سے شیری کی کچھ دیر پہلے کی بات یاد آئی. بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور آنکھوں کے سوجے پپوٹے جو خبر اس سے سنانا چاہ رہے تھے. فی الحال وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اس کی یہ حالت اس کے لیے تھی، اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا. آپ رخصتی نہیں چاہتی ابھی؟ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے اس نے نرمی سے سوال کیا. وہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا گئی. کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں چاہتی. جلدی سے تصحیح کی گئی. وہ بادہ وہ کچھ غلط ہی نہ سمجھ لے. دو چیزوں عشق میں کہیں گنجائش نہیں ہوتی بیلا، انا اور شرک کی. انا جب تک فنا کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتی انسان کا عشق سچا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنی انا سونپ رہا ہوں بیلا. جانتی ہے نا ایک مرد اپنی انا کی جنگ کس سے ہارتا ہے؟ اس کے بازو کو غیر محسوس انداز میں سہلاتے وہ نرمی سے سوال کر رہا تھا. اس کی آواز کہیں گم ہو گئی تھی. وہ ٹرانس کسی کیفیت میں سر نفی میں ہلا رہی تھی جیسے وہ اور کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی. یہی نرم لہجہ، یہی محبت بھرا انداز تو نہیں تھا اس کی زندگی میں جس سے وہ عشق کرتا تھا. مرد ہو یا عورت، انا کی جنگ انسان اسی ایک شخص سے ہارتا ہے جس پر دل ہار گیا ہو. میں تو آپ پر دل ہار گیا ہوں بیلا. آپ سے مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتا. نگاہیں اگر کسی ایک چہرے پر نہ ٹکی تو پھر عشق کی عطا چھین لی جاتی ہے، عشق کا در بند کر دیا جاتا ہے، وہ پھر کبھی نہیں کھلتا. میری نگاہیں آپ کے سوا کسی پر ٹکی ہی نہیں بیلا، کسی منظر پر نہیں، کسی چہرے پر نہیں. آپ نے ایک پہلو دیکھا ہے. آپ کے انجان ہونے کے باوجود میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب آیا. میری غلطی ہے لیکن یہ گناہ نہیں ہے بیلا. آپ نے دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ آپ کے انجان ہونے کے باوجود میں نے اپنی ذات فقط آپ کے لیے مختص رکھی. آپ کے علاوہ نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی کو سوچا. آپ نے اس حرکت سے واضح کر دیا کہ آپ کے لیے یہ رشتہ، آپ کی انا اہم ہے. اور اب میں اپنے فیصلے سے واضح کر رہا ہوں، میرے لیے آپ اہم ہیں، میرا عشق اہم ہے. جب تک آپ اپنی رضامندی سے رخصتی کی آمادگی ظاہر نہیں کریں گی میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوگا. جو غلطی میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب آ کر اس کی یہ بہت بڑی سزا خود کی تجویز کی ہے میں نے بیلا. اس سے بڑی سزا آپ مجھے دیں گی تو میری سانسیں تھم جائیں گی. آپ جتنا وقت چاہیں لے لیں، ساری زندگی لے لیں، لیکن لوٹ کر آپ کو میرے پاس آنا ہے بیلا. آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا تاعمر، یا جب تک میری زندگی ہے تب تک. اس کے بعد آپ آزاد ہیں. اس کی کلائی پر بندھی پٹی پر پوری شدت سے لب رکھتے وہ روم سے نکل گیا. جاری ہے آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.